बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शेबानी खान, एपिसोड 14। बर्क खान ने ऐसी तेजी, ऐसी सूरत और बर्कखेजी के अंदाज में अपने काम की तकमील की थी कि कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर वो मुख्तसर रास्तों के जरिए मुसाफतों को काटता हुआ अभी मशरिक से सूरज तलू नहीं हुआ था कि अपने पड़ाव में दाखिल हुआ। पड़ाव में अभी फजर की अजान शायद नहीं हुई थी और अपने पड़ाव में दाखिल होने के बाद बर्क खान ने अपने लश्करियों को आराम करने का मशवरा दिया, इसलिए कि कुछ मुसल्ला बाशकिरी पहले ही पड़ाव की हिफाजत के लिए पहरा दे रहे थे। जब लश्करी आराम करने के लिए अपने अपने खेमों की तरफ चले गए, तब ओना खान के बाप देवदाद को लेकर बर्क खान अपने खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में छोटी सी एक मशल जल रही थी। उसकी रोशनी में बर्क खान ने देवदाद खान को एक नशिस्त पर बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, आप सर्दी महसूस कर रहे हो तो आप इस गद्दे पर लेट जाएं और मैं आपको कंबल मुहैया करता हूं। बर्क खान के उन अल्फाज के जवाब में ओना खान का बाप देवदाद बड़ी आजिज़ी और इंकसारी में बर्क खान को मुखातिब करके कहने लगा, मैं जानता हूं तेरे और मेरे कबीले की दुश्मनी चली आ रही है और मेरे कबीले ने नाहक तुम्हारे कबीले पर शबखून मारकर तुम्हारे अनगिनत साथियों और तुम्हारे बाप को भी मौत के घाट उतार दिया। बर्क खान, मैं जानता हूं तू मुझे किस मकसद के लिए यहां लाया है। मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं हूं। मैं जानता हूं यहां लाकर तुम मेरे सर पर नीला आसमान और पांव तले खोलती जमीन नहीं रहने दोगे। उसके बाद मुस्तरिब निगाहों से बर्क खान की तरफ देखते हुए देवदाद फिर कहने लगा, मैं जानता हूं तुम अब मेरे लिए अनदेखे पाताल की लहू भरी किरणें खड़ी करोगे। बर्क खान, वक्त की इन सूनी दीवारों की खामोशी और खौफ भरे हिजर के लम्हों के अंदर मेरा काम तमाम कर दो। तुम्हें कोई ऐसा करता हुआ देखेगा भी नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझे कत्ल करने और मेरा काम तमाम करने के लिए यहां लाए हो। मेरी तुमसे गुजारिश है कि कबल इसके कि तुम्हारे कबीले के लोग जाग उठे और मेरे इर्द गिर्द जमा हो जाएं, मुझे जो सजा तुमने देनी है दे गुजरो। बर्क खान, ना अब मैं अपनी नस्लों का रहबर हूं और ना जुल्म सितम का कोह गिरा और ना ही मेरे कबीले की कोई आंख अब मुझे देखने की मुंतजिर है। मैं अब एक बूढ़ा बेकार इंसान हूं। तुम मुझे उठाकर लाए हो तो इसका कोई मकसद होगा। इसके बावजूद मैं तुमसे कहता हूं कि हर फूल गमों की शाखों का नहीं होता, हर लम्हा वहशत भरा समा पेश नहीं करता। काली रातों के ऐवानों में खौफ भरी सदाएं भी उठती हैं, तिश्नगी के दश्त भी खड़े होते हैं और ये जरूरी नहीं कि हर इंसान उनसे दो चार हो जाए। बर्क खान, अब तक हमारे और तुम्हारे कबीले मौत और मर्ग की तवील हिद्दतों में खून आशाम उकाबों का खेल खेलते रहे हैं। दरबदरी की आवाजों में बारिश से बरसते अलमियों और पीली रुतों के जहर का इलाज नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया था, मेरे अजीजो अकारिब को मौत के घाट उतारा था। इसी बिना पर तुम भी अपने आप को पेश कर रहे हो कि तुम्हें कत्ल करके मैं अपने बाप और मरने वाले चचा का इंतकाम लूं। पर मेरे अजीज सुन, मैं इंतकामी कार्रवाई करने वाला इंसान नहीं हूं। हर इंसान की आसारे जीस्त की वुस्सतें भी अजीब हैं। कहीं सब्र और इसार के मरहले होते हैं, कहीं अजमत और रिफ़तों का फसूं जोश मार रहा होता है, कहीं हिकमत और दानिश का अरूज होता है, कहीं गुबार भरे खौफ नजर आते हैं। मौसमों की आतिशी कर्ब खेजियां बहते लम्हों की नफरत को भी मिटा देती हैं। देवदाद खान, मैं तुम्हें इंतकाम लेने के लिए तो यहाँ नहीं लाया। अगर मैंने तुम्हारी गर्दन ही काटनी होती तो मुझे तुम्हें अपने घोड़े पर बिठाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। वहीं मैं अपने साथियों के साथ ये काम कर चुका होता। यहां तक कहने के बाद बर्क खान रुका, फिर ओना खान के बाप देवदाद को मुखातिब करके कहने लगा, देवदाद मुतमईन रहो, ना मैं इंतकाम लेने वाला हूं, ना मैं तुम गैर मुस्लिमों की तरह अपनी फतह को मनाने के लिए शराब के जाम उंडेलने वाला हूं। मैं एक सीधा सादा सा इंसान हूं और मैं इस बात पर यकीन और एतमाद रखता हूं कि अगर कोई गधा इंसान को लात मारता है तो जवाब में वो इंसान उसे लात तो नहीं मारेगा। अगर किसी मुसाफिर पर कुत्ता भौंकता है तो जवाब में वो भी कुत्ते की तरह भौंकेगा तो नहीं। यही मेरी भी हालत है। देवदाद, तुम्हारे बेटे ने इससे पहले मेरी गैर मौजूदगी में एक दफा मेरे कबीले को सख्त नुकसान पहुंचाया था और मेरे कबीले का वो नुकसान एक तरह एक खूनी रोग बनकर मेरे दिल पर सवार हो चुका था और मैं ये सोचता था कि जब तक मैं मरने वालों का इंतकाम नहीं लूंगा उस वक्त तक मेरा जमीर मुतमईन नहीं होगा। चुनाचे आज मैं समझता हूं मैंने अपने मकसद को हासिल कर लिया है। देवदाद, मजीद सुनो, तुम्हें कत्ल करके ना मेरा कोई फायदा है ना मेरी मनफात। तुम्हें उठाकर यहां लाने का मकसद ये था कि ओना खान पर यह साबित करना है
کہ اگر تم ہمارے قبیلے پر شب خون مار سکتے ہو تو اس سے پہلے ہم تمہارے قبیلے کو اس کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیوداد مطمئن رہو، میں تیرے بیٹے اونک خان جیسا وحشی نہیں ہوں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، کسی پر ناجائز ظلم نہیں کرتے۔ ہاں، جو ظالم بن کر ہمارے سامنے آتا ہے پھر اس کے بقیے ہم خوب ادھیڑتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان رکا، پھر دیوداد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیمے کے دونوں طرف پہرا لگا دیا گیا ہے، میں ذرا کام سے جاتا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں میرے لشکری تمہیں کھانا کھلائیں گے، کھانے میں تمہیں کوئی کچھ نہیں ڈال کر دے گا، وہ کھانا لے کر تم کھا لینا، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ دیوداد برخان کے الفاظ سے کسی حد تک متاثر ہوا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ برخان اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ دوسری طرف برخان تیز تیز چلتا ہوا سفیان کے خیمے کے سامنے جا رکا تھا۔ اس وقت فخر الدین، سفیان، بوزون اور منصور بے چاروں خیمے کے وسط میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ برخان جب ان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور انہیں کھانا کھاتے دیکھا تو پلٹا اور فخر الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگ کھانا کھا لیں، میں پھر آتا ہوں۔ اس پر فخر الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر جائیے گا نہیں، میں کھانا کھا چکا ہوں، آپ اندر تشریف لائیں۔ اس پر برخان مڑا اور خیمے میں فخر الدین کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنی دیر تک سفیان، بوزون اور منصور بے بھی کھانا کھا چکے تھے اور پھر انہوں نے مل کر برتن وہاں سے اٹھا لیے تھے۔ سفیان بھی برخان کے قریب ہو بیٹھی، پھر چاہت بھری آواز میں برخان کو مخاطب کر کے وہ پوچھنے لگی، ہم جس وقت کھانے پر بیٹھے تو اس وقت اطلاع آئی کہ آپ لشکرگاہ میں واپس آ گئے ہیں۔ میں اٹھ کر جانے لگی تھی کہ بابا نے کہا جہاں جانا ہے کھانا کھا کر جاؤ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ شب خون کیسا رہا؟ اس پر برخان کہنے لگا، میرا شب خون کامیاب رہا ہے اور میں نے کاسکوں کے اتنے ہی آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں جتنا انہوں نے میرے قبیلے کا نقصان کیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان جب رکا، بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سفیان بول اٹھی، کہنے لگی، امیر، آپ کی غیر موجودگی میں میرے بھائی اونک خان اور تقلا خان نے جو ہماری خیمہ گاہ پر شب خون مارا تھا، ان کا وہ شب خون بری طرح ناکام رہا۔ اونک خان جو بڑا بہادر بنتا تھا وہ شکست اٹھا کر اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر بھاگ گیا، جبکہ تقلا خان کو ہم نے زندہ گرفتار کر رکھا ہے۔ اسے کسی نے ابھی تک سزا نہیں دی، اس لیے کہ ہر شخص کا کہنا تھا کہ اس کے لیے سزا برخان ہی تجویز کریں گے۔ تقلا خان کو سنجر خان نے اپنے خیمے میں اسیر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ سفیان جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے برخان بول اٹھا، سفیان، میری غیر موجودگی میں اگر تم لوگوں نے جنگاری قبیلے کے سردار اوسو خان کے بیٹے تقلا خان کو زندہ گرفتار کر لیا ہے تو ایسا ہی ایک مارکا میں نے تمہارے قبیلے میں بھی مارا ہے۔ کیسا مارکا؟ سفیان نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھ لیا تھا۔ اس پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں برخان کہنے لگا، تم جانتی ہو میں تمہارے قبیلے پر شب خون مارنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے قبیلے کے ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو مسلح ہو کر ہمارے سامنے آیا، لیکن مجھے خبر ہے کہ میں نے کاسک قبیلے کے کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح تم لوگوں نے شب خون مارنے والوں میں تقلا خان کو گرفتار کر کے میری خوشی کا سامان کیا ہے، یہاں میں اپنے ساتھ ایک ایسے شخص کو اسیر اور قیدی بنا کر لایا ہوں جو تقلا خان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور وہ شخص سفیان تمہارا باپ دیوداد خان ہے۔ برخان کے ان الفاظ کے جواب میں سفیان بڑی کرب خیزی اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا باپ یہاں کیسے آ گیا؟ اس پر برخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں نے جب کاسکوں پر شب خون مارا، شب خون کی تکمیل کے بعد تمہارے باپ کے خیمے کی طرف گیا۔ اس وقت تمہارا باپ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا میں اسے یہاں لے آیا۔ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا کہ اونک خان کو خبر ہو کہ وہ ماضی میں مسلمانوں کے قبیلوں سے نبرد آزما رہا ہے اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان قبیلے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا رخ تمہاری طرف پھینک دے۔ میں تمہارے باپ کو اس لیے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ اونک خان پر یہ ثابت ہو جائے کہ باشگیری تعداد میں کم ہونے کے بعد کاسکوں پر نہ صرف شب خون مار کر اپنی کامیابی اور فتح مندی کا اعلان کر سکتے ہیں، بلکہ جب اور جس وقت چاہیں اونک خان کے پڑاؤ سے اس کی کوئی انتہائی قیمتی چیز اور اس کا کوئی بے بدل سرمایہ بھی اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برخان جب خاموش ہوا تب جستجو بھرے انداز میں اسے مخاطب کر کے سفیان کہنے لگی، اگر آپ نے میرے باپ کو اسیر کر لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں تو بتائیں اس وقت میرا باپ کہاں ہے؟ برخان پھر بولا اور کہنے لگا، سفیان، میں ابھی تمہارے باپ کے پاس سے اٹھ کر آ رہا ہوں، اس وقت وہ اکیلا ہے، اس کے ارد گرد میں نے پہرا لگا دیا ہے، لیکن وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تم ایسا کرو، میرے خیمے میں جاؤ، وہاں تمہارا باپ بیٹھا ہوا ہے،
तुम उससे मिलकर उससे गुफ्तगू भी कर सकती हो। तुम्हारे बाप का मामला तय होने के बाद फिर मैं तकला खान से गुफ्तगू करूंगा। इन अल्फाज के साथ ही सोफियान बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए और तकरीबन भागती हुई बरखान के खेमे की तरफ जा रही थी। जब वो खेमे के पास पहुंची तो उसने देखा कि खेमे के दोनों जानिब उसके बाप की हिफाजत के लिए पहरा था। लश्करी चूंकि सोफियान को जानते थे, चुनाचे सोफियान खेमे के एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। उस वक्त उसका बाप खेमे के वस्त में बैठा हुआ था। करीब जाकर सोफियान ने उसे सलाम कहा, साथ ही उसने चौंक कर सोफियान की तरफ देखा। जो ही देवदाद ने सोफियान की तरफ देखा, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी बेटी को गले लगाने के लिए अपने दोनों बाजू फैला दिए थे। ये सूरत हाल देखते हुए सोफियान भागी और अपने बाप से लिपट गई थी। दोनों बाप बेटी इकट्ठे बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज देवदाद ने किया और अपनी बेटी सोफियान को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बच्ची, अच्छा हुआ तू अपनी खुफिया खेमागाह से निकल आई। अपने कबीले में अब मजलूमियत के सिवा कुछ नहीं रह गया। मेरी बेटी, मुझे खबर हुई कि तू इस्लाम कबूल कर चुकी है और तू बरखान से मोहब्बत करती है और अपने कबीले में वापस नहीं जाना चाहती। जिस शख्स के साथ मैंने तेरी चाहत और मोहब्बत का किस्सा सुना है, वो नौजवान वाकई दलेर और बहादुर है और मेरे ख्याल में उससे बेहतर तुझे जिंदगी का कोई साथी नहीं मिल सकता। बेटी, आज के शब खून में बरखान मुझे उठाकर अपने यहाँ लेकर आ गया है। अब देखें वो मेरे साथ क्या सलूक करता है। जवाब में सोफियान कहने लगी, बाबा, आप उन्हें नहीं जानते। मैं उनके मिजाज से बाखूबी वाकिफ हो चुकी हूँ। वो बड़े आदिल, बड़े इंसाफ पसंद, बड़े रहम दिल हैं। मैं आपको ये भी यकीन दिलाती हूँ कि वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक सुनने के बाद देवदाद रुका, फिर दोबारा अपनी बेटी सोफियान को मुखातिब करके कह रहा था, बेटी, मेरे कबीले में ये भी खबरें आई थी कि तुम अपने कबीले से निकलकर करगिजियों के पास गई। वहां जाकर तुमने इस्लाम कबूल किया और नाम तब्दील कर लिया। उसके बाद तुम करगिजियों के हाथ से निकलकर बाशकिरियों में चली आई। मैंने बाशकिरियों के अंदर तुम्हारी मोहब्बत की बाज़गश्त भी उठती देखी है। बेटी, अगर तुमने वाकई इस्लाम कबूल कर लिया है और तुम बरखान को पसंद करती हो, तो याद रखना बरखान से बेहतर और अच्छा तुम्हें जिंदगी का कोई साथी मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी तनबीह करूंगा कि अगर वो तुमसे शादी कर ले तो उसे खुश और आसूदा रखने की कोशिश करना। यहाँ तक कहते कहते देवदाद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक शख्स खाना लेकर आया था और खाने का तश्त उसने देवदाद के सामने रख दिया था। कुछ देर देवदाद बैठा रहा। खाना लाने वाला जा चुका था। फिर देवदाद सोफियान को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी, लो खाना खाओ। इस पर सोफियान अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगी, बाबा, मैं खाना खाकर आई हूँ। ये खाना तो आपके लिए आया है। मैं आपके पास बैठी हूँ, आप पहले खाना खाएं। इस पर देवदाद चुपचाप खाना खाने लगा था। देवदाद खाना खाने के बाद फारिग ही हुआ था कि ऐन उसी लम्हे खेमे के दरवाजे पर बरखान नमूदार हुआ। बरखान को खेमे के दरवाजे पर देखते ही देवदाद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते ही सोफियान भी खड़ी हो गई। ये सूरत हाल देखते हुए बरखान बड़ी तेजी से खेमे में दाखिल हुआ, आगे बढ़ा, अपने दोनों हाथ बड़ी अपनायत में देवदाद के दोनों शानों पर रखे और फिर उसे बड़े आराम और मलाइमत से बिठाते हुए कहने लगा, आपको मेरी आमद पर खड़ा होने की जरूरत नहीं है, ना आपको ऐसा करना चाहिए, इसलिए कि इस तरह मैं खुद गुनहगार होता हूँ। आप बैठें। अगर आप अपनी बेटी के साथ किसी अच्छे मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे और मैं मुखिल हुआ हूँ तो मैं जाता हूँ और थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं भी एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यहाँ तक कहने के बाद बरखान जब खामोश हो गया, तब देवदाद कुछ कहना ही चाहता था कि शिकवों और शिकायत भरी आवाज में सोफियान बरखान की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये आपने कैसे और क्यों कर कह दिया कि मैं और बाबा अगर किसी जाती मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप खेमे से चले जाते हैं? क्या मैं किसी से ऐसी गुफ्तगू कर सकती हूँ जिसे आपसे छुपाने की नौबत आए? मेरा जाहिर बातिन सब आपके सामने है। मैं अपने बाबा से क्या राजदाराना गुफ्तगू करूंगी? हाँ, बाबा उन तफक्कुरात का इजहार कर रहे थे कि बरखान मुझे अपने कबीले से उठाकर लाया है। अब देखें मेरे साथ कैसा और किस किस्म का भयानक सलूक करता है। तहम आपके मिजाज, आपकी तबीयत की नुमाइंदगी करते हुए मैंने बाबा से कहा है कि बाबा आप बरखान को नहीं जानते, वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ तक कहने के बाद सोफियान खामोश हुई। तब जवाब तलब से अंदाज में देवदाद बरखान की तरफ देखने लगा था। यहाँ तक कि बरखान ने देवदाद को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, मेरे मोहतरम, पहले तो मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं आपको आपके कबीले से उठाकर यहाँ क्यों लाया। बहुत से लोग यही ख्याल करेंगे कि ऐसा मैंने अपनी शुजाअत, अपनी बहादुरी और अपनी कारगुजारी को नुमाया करने के लिए किया होगा। कई लोग कहेंगे, वाह वाह, बरखान बूढ़े देवदाद तक को उठाकर अपने खेमे में ले आया। मोहतरम देवदाद, ऐसी बात नहीं है।
آپ کو یہاں لانے کے میرے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ آپ کی بیٹی الجائے خاتون جو اب سفیان ہے یہاں ہمارے درمیان رہ رہی ہے۔ آپ کو شاید لوگوں نے بتا دیا ہوگا کہ ہم الجائے خاتون کو زبردستی اٹھا کر نہیں لائے، یہ اپنی مرضی، یہ اپنی رضامندی اور اپنی منشا سے آئی ہے۔ قسم خدائے واحد لا شریک کی، اگر میرے قبیلے والے یا مسلمانوں کا کوئی اور قبیلہ ایسی حرکت کرتا اور آپ کی بیٹی سفیان کو زبردستی اٹھا کر لاتا تو جس وقت مجھے خبر ہوتی میں اسی وقت سفیان کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے قبیلے کی طرف بھیج دیتا، اور ساتھ ہی جو لوگ اسے اٹھاتے ان کی طرف سے آپ لوگوں سے معذرت بھی کرتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق خان رکا، ایک گہری نگاہ پہلے اپنے پہلو میں بیٹھی سفیان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے آپ کے قبیلے کے 3 اشخاص سفیان کو لینے کے لیے آئے تھے۔ اگر سفیان کو زبردستی لایا گیا ہوتا تو میں ان 3 کے ساتھ سفیان کو واپس بھیج دیتا، لیکن سفیان اپنی مرضی سے آئی، یہ تغلا خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس موقع پر آپ پر یہ بھی انکشاف کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کروں گا کہ شاید پہلی بار جب سفیان چند دن یہاں رہنے کے بعد گئی تھی تو یہ میری طرف مائل ہوئی تھی۔ اسی مائل ہونے کی وجہ سے تغلا خان کو چھوڑ کر اپنے قبیلے سے کرگیزیوں میں آئی اور کرگیزیوں سے میرے قبیلے میں منتقل ہو گئی۔ بابا ایک بات یاد رکھیے گا، سفیان نے اتنی بڑی اور یہ ساری قربانی میری خاطر دی، اور میں اپنی زندگی میں اگر اسے کانٹا بھی چپ جائے تو پریشان اور فکر مند ہو جاؤں گا۔ میں اس کی جان نثاری، اس کی محبت، اس کی چاہت اور اس کی وفاداری کو زندگی بھر سلام کرتا رہوں گا۔ چونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، میرے ساتھ چاہت کا سرعام اظہار بھی کر دیا تھا، اس بنا پر میں نے اسے اس کی مرضی کے خلاف آپ کے قبیلے کے 3 آدمیوں کے ساتھ نہیں بھیجا۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں نے برا مانا ہوگا، لیکن اس سے برخان کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو آپ کے قبیلے سے اٹھا کر لانے سے میرا سب سے پہلا اور اولین مقصد یہ تھا کہ آپ کو آپ کی بیٹی سفیان کے پاس لے کر چلوں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ سفیان آپ کے قبیلے کی نسبت ہمارے قبیلے میں زیادہ آسودہ، زیادہ خوش اور زیادہ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے کہ نہیں۔ آپ کی بیٹی سفیان آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس سے پوچھیں یہاں رہائش کے دوران کیا اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ کیا یہاں کسی بھی لمحہ یہ اجنبیت محسوس کرتی ہے؟ کیا یہاں اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے اور ہمارے قبیلے میں رہنے کے بعد بھی کسی موقع پر اگر یہ کہے کہ میں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں تو میں اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گا، اسے عزت و احترام کے ساتھ وہاں پہنچاؤں گا جہاں یہ کہے گی۔ برق خان رکا، دوبارہ دیوداد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہاں لانے کا سب سے پہلا مقصد آپ کو آپ کی بیٹی سے ملانا ہے، اور میں اس مقصد میں کامیاب ہوا ہوں۔ آپ کو اٹھا کر یہاں لانے میں میرا دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے بیٹے اونک خان پر یہ واضح کر دوں کہ وہ جب کبھی بھی مسلمانوں کے کسی قبیلے پر حملہ آور ہوا اس نے بے دریغ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل عام کیا اور نوجوانوں اور خوبصورت لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے گیا۔ آپ ان ساری وارداتوں کو جانتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کاسکوں پر شب خون مارا ہے، اور میں اس شب خون سے متعلق فخریہ کہہ سکتا ہوں کہ کاسکوں کے قبیلے میں کسی بچے، کسی بوڑھے اور کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ ان نوجوانوں کو بھی نہیں چھیڑا گیا جو لڑنے بھیڑنے پر تیار نہیں ہوئے، صرف انہی کو موت کے گھاٹ اتارا جو ہتھیار بند ہو کر ہمارے سامنے آئے اور جوابی کارروائیاں کی۔ بس آپ کو یہاں اٹھانے سے دوسرا مقصد یہ تھا کہ آپ پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اس میں اور ہم میں اخلاق و کردار کا کتنا تفاوت، کتنا بود اور فرق ہے۔ برخان جب خاموش ہوا تب دیوداد اپنا دایاں ہاتھ اپنے ماتھے پر لے گیا اور روتی بلکتی آواز میں کہنے لگا، باشکری قبیلے کے سردار، قسم تیرے رب تیرے رسول کی، تیرے جیسا ہونہار، تیرے جیسا مخلص، تیرے جیسا شجاع، تیرے جیسا انسانیت پرور نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تیری یہ ساری گفتگو سن کر جی چاہتا ہے کہ تیرے قبیلے سے واپس اپنے قبیلے میں نہ جاؤں، پر اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ دیوداد بے غیرت اور بے وفا تھا، اپنا قبیلہ چھوڑ کر دشمنوں کے قبیلے میں جا بسا، لہٰذا اگر تو مجھے اجازت دے گا تو پھر میں واپس جاؤں گا۔ دیوداد کے ان الفاظ پر جہاں سفیان مسکرا رہی تھی وہاں ہلکا سا تبسم برخان کے چہرے پر بھی نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو جس احترام اور عزت کے ساتھ لایا گیا اسی عزت و احترام کے ساتھ آپ کو واپس بھیجا جائے گا۔ برخان جب خاموش ہوا تب انتہائی سنجیدگی میں سفیان اپنے باپ دیوداد کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا، میری ماں اور میری چھوٹی بہن کو کس نے قتل کیا تھا؟ سفیان بیچاری رو دینے والی ہو گئی تھی کہ اس سوال پر دیوداد بھی اداس ہو گیا تھا، ہونٹ کاٹنے لگا، گردن اس کی جھک گئی تھی، پھر کہنے لگا، بیٹی کچھ مت پوچھ،
تیری ماں کے مرنے کے بعد میں تو خود خوار ہو گیا ہوں۔ تیری ماں اور چھوٹی بہن زندہ تھی تو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ برا ہو اس تقلا خان کا، اس نے تیری ماں تیری بہن دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بیٹی، قبیلے میں یہ افواہیں پھیل گئی تھی کہ تیری ماں اور تیری چھوٹی بہن نے تمہیں اپنے قبیلے سے بھاگنے میں مدد دی۔ یہ افواہیں اس وقت پھیلی تھی جب یہ پتہ چل گیا تھا کہ تم نے باشکری قبیلے میں رہائش اختیار کر رکھی ہے۔ تقلا خان اب تمہیں اپنی امانت خیال کرتا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ تمہیں بھگانے میں تمہاری ماں اور تمہاری بہن دونوں ملوث ہیں، تب اس نے اس سلسلے میں اونق خان سے بات کی۔ میں نہیں جانتا اس کے اور اونق خان کے درمیان کیا معاملہ ہوا، اور پھر اگلے روز جس وقت تمہاری بہن اور ماں دونوں خیمہ گاہ سے باہر تھی، تقلا خان نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہائے حیف، ہائے بدبختی! ان دونوں کی موت پر کسی نے کوئی اعتراض، کسی نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ میں نے تمہارے بھائی اونق خان سے پوچھا کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو کس نے اور کیوں قتل کیا، لیکن چند روز تک مجھے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی طاری رہی۔ پھر چند روز بعد قبائل میں یہ خبریں پھیل گئیں کہ چونکہ تقلا خان کے ساتھ تیرا رشتہ طے ہو گیا تھا، لہٰذا تقلا خان تمہیں اپنی ملکیت خیال کرنے لگا تھا، اور تمہیں چونکہ تمہاری ماں اور بہن نے اپنی محبت کی طرف جانے کے لیے بھگایا تھا، لہٰذا تقلا خان نے ان دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداد تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا، پھر برخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، برخان، یوں جانو ہمارے قبائل کی بدبختی کہ انہوں نے بڑے رازدارانہ طریقے سے تمہارے قبیلے پر شب خون مارنے کا فیصلہ کیا، پر ان کی بدبختی کہ ان کا یہ شب خون ناکام رہا۔ میرا بیٹا اونق خان تو شکست اٹھا کر کہتے ہیں واپس چلا گیا ہے، لیکن یہ بھی خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ تقلا خان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ بیٹے، کیا تقلا خان یہاں تمہارے قبیلے میں ہے؟ جواب میں برخان مسکرایا اور کہنے لگا، آپ جانتے ہیں جس وقت اونق خان اور تقلا خان نے میرے قبیلے پر شب خون مارا تھا، اس وقت میں یہاں موجود نہیں تھا۔ میں تو خود جوابی شب خون مارنے کے لیے آپ کے قبیلے کی طرف گیا ہوا تھا۔ یہ ساری واردات، یہ سارا حادثہ میرے غیر موجودگی میں پیش آیا۔ تاہم جب میں واپس اپنے قبیلے میں آیا تب مجھے پتا چلا کہ اونق خان اور تقلا خان کا شب خون ناکام ہوا۔ اونق خان شکست اٹھا کر بھاگ گیا ہے اور تقلا خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے سفیان نے بھی مجھے بتایا کہ تقلا خان گرفتار ہوا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ کر ایک خیمے میں ڈال کر خیمے پر پہرا لگا دیا گیا ہے۔ میرے قبیلے کے لوگ میرے منتظر تھے کہ میں آؤں اور تقلا خان سے متعلق فیصلہ کروں۔ برخان جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوداد کہنے لگا، تقلا خان اگر گرفتار ہو چکا ہے تو پھر تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے؟ برخان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی سفیان اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، ہم کیا اس کی مہمانداری کریں؟ کیا اس کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے کہ ہم اسے ایک معزز اور محترم مہمان جان کر اس کی تواضع، اس کی خاطر کرتے پھریں؟ بابا، وہ میری ماں، میری بہن کا قاتل ہے۔ بابا، میں آپ سے پوچھتی ہوں، اگر آپ کا زور چلتا، آپ کا بس چلتا اور میری ماں اور میری چھوٹی اور عزیز بہن کے قاتل کی حیثیت سے تقلا خان کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو کیا آپ اسے چھوڑ دیتے؟ کیا اسے معاف کر دیتے؟ دیوداد کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں غصہ اور غضب کی لالی آ گئی تھی۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، واہ سفیان میری بچی، تو نے یہ بات بھی خوب کہی۔ اگر میں ہمت والا ہوتا تو میرا بس بھی چلتا اور میری بیوی اور میری چھوٹی بیٹی کے قاتل کی حیثیت سے تقلا خان کو میرے سامنے پیش کیا جاتا تو میں اپنی ہی تلوار سے اس تقلا خان کی گردن کاٹ کر رکھتا۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر سفیان کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگی، بابا، اگر اس جرم میں تقلا خان کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا اور آپ اس کی گردن کاٹتے تو بس پھر یوں جانے ایسا ہی بہترین اور عمدہ سلوک ہم بھی اس کے ساتھ کریں گے۔ سفیان کے خاموش ہونے پر برخان دیوداد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ چند روز تک ہمارے قبیلے میں قیام کریں گے؟ جواب میں دیوداد مسکرایا، نفی میں گردن ہلائی، کہنے لگا، بیٹا، میرا آج ہی اپنے قبیلے میں واپس جانا بڑا اہم اور ضروری ہے۔ اگر میں چند دن یہاں قیام کر گیا تو یاد رکھنا، صرف میرا قبیلہ ہی نہیں، دوسرے قبیلے بھی میرے خلوص اور میری جان نثاری اور اپنے قبیلے سے میری محبت پر شک کرنے لگیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ بیٹے، تیری مہربانی آج ہی میری روانگی کا سامان کر دو۔ اس پر برخان کہنے لگا، جس طرح آپ چاہیں گے ایسا ہی ہوگا، میں آج ہی آپ کی روانگی کا اہتمام کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برخان جب وہاں سے اٹھنے لگا تب خیمے کے دروازے پر اس کا نائب سنجر خان نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ کچھ مسلح باشگیری تھے جو دو اجنبی نوجوانوں کو لے کر آئے تھے۔ ان دونوں اجنبیوں کو دیوداد پہچان گیا اور برخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو دو جوان خیمے کے سامنے کھڑے ہیں یہ تو میرے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر برخان نے جب انہیں اندر لانے کے لیے کہا
تب سنجر خان اپنے مسلح جوانوں اور ان 2 قاصدوں کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا۔ وہ دونوں آ کر دیوداد کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ دونوں حیرت اور تعجب بھرے انداز میں سفیان کی طرف بھی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ دیوداد نے ان دونوں کو مخاطب کیا، تم دونوں خیریت سے تو آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک برخان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، محترم برخان، ہمیں ہمارے سردار اونق خان نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام ہے کہ آپ اس کے باپ دیوداد کو واپس کر دیں۔ وہ شخص یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب دیوداد مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر تم تھوڑی دیر تک نہ آتے تو میں یہاں سے برخان کے محافظوں کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ آنے والے دونوں قاصد اپنے بوڑھے سردار دیوداد کے ان الفاظ پر خوش ہو گئے تھے۔ پھر دیوداد اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا، چلو واپس چلیں۔ اس پر دونوں قاصد بھی کھڑے ہو گئے۔ سفیان، برخان، سنجر خان اور دوسرے مسلح باشگیری بھی کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ سنجر خان نے دیوداد کے لیے ایک بہترین گھوڑے کا اہتمام کر دیا۔ سنجر خان اور برخان دونوں اپنے قبیلے کے باہر تک دیوداد کو چھوڑنے کے لیے آئے۔ سفیان بھی ساتھ تھی۔ اس کے بعد دیوداد وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ دیوداد جب ان دونوں قاصدوں کے ساتھ چلا گیا تب سنجر خان برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، برخان میرے بھائی، تکلا خان کا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اسے خیمے میں اسیر کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ اس پر برخان کہنے لگا، ذرا میری حالت دیکھ، میں نے ابھی تک شب خون والا خون آلود لباس پہنا ہوا ہے، میں نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، پہلے اپنے خیمے میں جاؤں گا، نہا دھو کر لباس تبدیل کروں گا، اس کے بعد کھانا کھا کر میں تکلا خان کا فیصلہ کرنے کے لیے آؤں گا۔ تم ایسا کرو، دیکھو تکلا خان کو کھانے کے لیے کسی نے کچھ دیا ہے، میں اسے بھوکا نہیں مارنا چاہتا۔ اس پر سنجر خان مسکراتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا تھا اور جو مسلح جوان اس کے ساتھ آئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ ان کے جانے کے بعد سفیان بڑے پیار، بڑی محبت اور بڑی چاہت میں برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب آپ اپنے خیمے میں جائیں، نہا دھو کر لباس تبدیل کریں، اتنی دیر تک میں آپ کا کھانا خود لے کر آتی ہوں۔ سفیان کے ان الفاظ کے جواب میں برخان نے کچھ بھی نہ کہا، بس ایک غائب نگاہ سفیان پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف ہو لیا تھا، جبکہ سفیان کچھ دور تک برخان کے ساتھ چلتی رہی۔ اس کے بعد وہ اپنے خیمے کی طرف چلی گئی جو برخان کے خیمے کے قریب ہی تھا۔ برخان نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ حسین و خوبصورت سفیان کھانے کا تشت اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی۔ آگے بڑھی نشستوں کے درمیان اس نے کھانے کا تشت رکھ دیا۔ پھر برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں، تشت میں کھانے کی چیزوں کے علاوہ پانی بھی ہے، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ برخان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سفیان تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی خیمے سے نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سفیان پھر خیمے میں داخل ہوئی۔ اس وقت تک برخان کھانا کھا چکنے کے بعد برتنوں کو ایک طرف رکھ چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے سفیان برخان کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ برخان نے اسے مخاطب کرنے میں پہل کی۔ پھر کہنے لگا، میں اس وقت پوچھ نہ سکا یہ تم میرے پاس کھانے کے برتن رکھ کر باہر کہاں چلی گئی؟ جواب میں سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، کھانا جب تیار ہوا تو سب سے پہلے میں آپ کا کھانا لے کر آئی تھی، بابا و اماں اور بھائی نے بھی ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، لہٰذا میں واپس آ گئی، انہیں بھی کھانا دیا، خود بھی کھایا اور اب میں دوبارہ آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ سفیان کے اس جواب سے لگتا تھا برخان مطمئن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ سفیان نے پھر اسے مخاطب کیا، جس وقت سے میں اور آپ نے بابا کو الوداع کہا اس وقت سے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ سے کیسے اور کس طرح گفتگو کا آغاز کروں۔ کیسی گفتگو؟ گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے برخان نے پوچھ لیا تھا۔ برخان میرے حبیب، میں ہی نہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی صرف میرے بھائی اونق خان کے ساتھ ہی دشمنی نہیں بلکہ باشگیری اور پورا قبیلہ قاسق ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ آپ نے شب خون مار کر قاسقوں کا قتل عام کیا، کیا میں نے کوئی اعتراض کیا؟ میں خوش تھی کہ آپ نے ایسا کیا، اس لیے کہ ان سے اپنے قبیلے کے قتل عام کا انتقام لینے کے لیے یقیناً آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں اس بات پر بھی زندگی بھر شرمندگی محسوس کرتی رہوں گی کہ میرے بھائی نے، جسے میں اب بھائی تسلیم نہیں کرتی، آپ کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو قتل کیا تھا۔ اس موقع پر آپ چاہتے تو میرے باپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے اور اس پر کوئی اعتراض کھڑا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ آپ ایسا کرنے میں یقیناً حق بجانب ہوتے، لیکن آپ نے میرے بھائی ہی کو نہیں پورے قاسق قبیلے کو اخلاقی مار ماری ہے۔ آپ میرے باپ کو اس نظریے سے بھی یہاں اٹھا کر لائے تاکہ میں اپنے باپ سے مل سکوں۔ آپ میرے باپ کو اس نظریے سے بھی اٹھا کر یہاں لائے کہ میرے بھائی اونق خان کو یہ احساس دلائے کہ اس نے آپ کے ماں باپ کو قتل کیا، لیکن آپ اس کے باپ کو عزت و احترام کے ساتھ واپس کر رہے ہیں۔ آپ کے انہی کاموں کی وجہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، پر سوچتی تھی کہ کون سے کیسے الفاظ استعمال کروں کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کروں کہ آپ نے میرے باپ سے ایسا عمدہ اور بہترین سلوک کیا۔
ایک معزز اور محترم مہمان کی حیثیت سے اسے اپنے خیمے میں رکھا، اس کی تواضع، اس کی خاطر اور اس کی مہمانداری کا بہترین بندوبست کیا۔ جب ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ بابا کو لینے کے لیے آئے تو آپ نے بابا کو باخوشی ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ آپ کا یہ فعل، آپ کا یہ کردار ہمیشہ کے لیے میرے دل، میرے شعور، حتیٰ کہ میرے لاشعور تک میں ممنونیت اور شکر گزاری کے جذبے پیدا کرتا رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان جب خاموش ہوئی تب برخان نے ہلکی سی ایک چپت اس کے گال پر لگائی، پھر کہنے لگا، سفیان، تم جو اپنی ماں اور بہن کے ذریعے اپنے قبیلے سے نکلی، پہلے کرگیزوں میں آئی، وہاں اسلام قبول کیا، اس کے بعد فخر الدین اور بوزون کی بیٹی منصور بے کی بہن بنی، اور پھر ایک میمنے کے پیچھے بھاگ کر مصنوعی تاثر دیتے ہوئے مجھ سے ملنے کا ایک بہانہ ڈھونڈا، اور اسی بہانے سے تم میرے قبیلے میں منتقل ہو گئی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ سارا کام تم نے کس کے لیے کیا؟ سفیان نے اپنی مسکراتی ہوئی آنکھیں برخان کی آنکھوں میں ڈالیں اور کہنے لگی، آپ کے لیے، اس محبت کے لیے جو مجھے آپ سے ہو گئی تھی، اور میں نے کس کے لیے کرنا تھا؟ جواب میں برخان مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم میرے لیے اس قدر کر سکتی ہو تو میں کیا مرد ہو کر اس قدر بھی نہیں کر سکتا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے؟ دیودات تمہارا باپ ہے، تمہارے باپ کی عزت اور احترام کرنا مجھ پر واجب ہے۔ سفیان، اب تم میری ذات کا ایک حصہ ہو، تم اب کاسک نہیں باشکری ہو، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تمہارے باپ کے سلسلے میں جو کچھ میں نے کیا ہے، سفیان، مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، بلکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو تمہیں میری ملامت کرنی چاہیے تھی۔ برخان کے ان الفاظ پر سفیان نے تڑپ کر اپنا نرم اور گداز ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تھا، پھر کہنے لگی، کم از کم آپ میرے سامنے اس طرح کے جملے ادا نہ کیا کریں۔ سفیان جب رکی تو برخان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم یہ کھانے کے برتن لے جاؤ، میں اب سنجر خان کے ساتھ تکلا خان سے ملتا ہوں، اور اس سے گفتگو کرنے کے بعد، اپنے لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جواب میں تیز نگاہوں سے برخان کی طرف دیکھتے ہوئے سفیان کہنے لگی، کیا میں بھی آپ کے ساتھ تکلا خان تک نہیں جا سکتی تاکہ اسے احساس ہو کہ میں اب کاسک نہیں باشکری ہوں، اسے احساس ہو کہ میں اس قبیلے میں اکیلی نہیں، یہ سارا قبیلہ میرا پشتبان ہے، اسے احساس ہو کہ میں اس قبیلے میں اکیلی نہیں، یہ سارا قبیلہ میرا پشتبان ہے، اسے احساس ہو کہ ان سارے خانہ بدوش قبائل میں جو سب سے عمدہ، جو سب سے جری تیغزن، جو سب سے پرقوت، جو سب سے قداور اور خوبصورت جوان ہے، اور جس کا نام برخان ہے، اب وہ میرا حمایتی، میرا پشتبان اور میری زندگی کا ساتھی بننے والا ہے۔ سفیان جب خاموش ہوئی تب مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے برخان کہنے لگا، کبھی کبھی بڑے عمدہ اور قیمتی جملے بھی بول لیتی ہو، بہرحال برتن لے جاؤ، میں کسی کو بھیجتا ہوں، وہ سنجر خان کو یہاں بلا کر لاتا ہے، اور اس کے بعد تکلا خان کی طرف چلتے ہیں۔ برخان کے اس جواب پر سفیان خوش ہو گئی تھی اور برتن اٹھا کر چلی گئی۔ برخان باہر نکلا، اپنے ایک باشکری کو سنجر خان کو بلانے کے لیے کہا، دوبارہ اپنے خیمے میں آن بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سنجر خان وہاں آیا، اس کے ساتھ برخان خیمے سے نکلا۔ خیمے سے نکل کر ابھی وہ چند ہی قدم گئے تھے کہ ایک طرف سے بھاگتی ہوئی سفیان آئی اور سنجر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ تکلا خان تک جاؤں گی۔ جواب میں سنجر خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، اس سلسلے میں تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے بھائی برخان کے علاوہ کوئی منع کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے امید ہے کہ برخان کو اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جواب میں جب برخان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی تب سنجر خان بھی خوش ہو گیا تھا، چنانچہ تینوں آگے بڑھنے لگے تھے۔ سنجر خان کے کہنے پر برخان اور سفیان ایک خیمے کے قریب جا کر رک گئے تھے۔ اس خیمے کے دونوں جانب پہرے دار کھڑے تھے۔ سنجر خان اس خیمے میں داخل ہوا، تھوڑی دیر بعد وہ نکلا اور اس کے ساتھ تکلا خان تھا، جس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ تکلا خان جب خیمے سے نکلا تو اس نے اپنے سامنے برخان اور اس کے ساتھ سفیان کو کھڑے دیکھا، تو جہاں سفیان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت اور تعجب کے آثار نمودار ہوئے تھے، وہاں برخان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پلاہٹ پیدا کرتی لہریں بھی ابھری تھی۔ اس موقع پر بہت سے باشکری وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اپنے ایک چھوٹے سالار کو برخان نے اشارہ کیا اور تکلا خان کے پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھولنے کے لیے کہا، جس پر وہ آگے بڑھا اور تکلا خان کے ہاتھ کھول دیے۔ تکلا خان اپنے دونوں ہاتھوں کو سہلانے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کی سماعت سے برخان کی کھولتی ہوئی آواز ٹکرائی، تکلا خان، مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تکلا خان نے ایک بار کھا جانے والے انداز میں برخان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، جانتا ہوں تم میرے سامنے برخان کھڑے ہو اور تمہارے سامنے یہ الجائے خاتون ہے۔ دیکھو، الجائے خاتون کو تم نے اپنے قبیلے میں رکھ کر ایک دائمی دشمنی کی طرح ڈالی ہے، یاد رکھنا یہ دشمنی تمہیں بڑی مہنگی پڑے گی۔ تکلا خان کے ان الفاظ پر برخان مسکرایا، کہنے لگا، تکلا خان،
یہ تو بعد میں سوچیں گے کہ یہ دشمنی کسے مہنگی کسے سستی پڑتی ہے۔ پہلے یہ تو کہو کہ تو نے کاسکوں، کالمکوں، جنگاری اور مانچو قبائل کے سالاروں اور سرداروں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ تم سب مل کر باشکریوں کے علاوہ دوسرے مسلمان قبائل پر حملہ ہوگے اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دو گے، الجائے خاتون کو یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے، مجھے اور میرے ساتھی سالاروں کو بھی پکڑ کر اپنے قبائل میں لے جاؤ گے اور وہاں مجھے اور میرے عمرہ کو ایسی سزا دو گے جو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت خیز ہو جائے گی۔ تقلا خان، مجھے حیرت ہے، نہ تم نے وہ اپنا عہد پورا کیا، نہ ہی اس قسم کی تکمیل کی جو تم نے دوسرے قبائل کے سالاروں اور سرداروں کے سامنے کھائی تھی۔ اس کے بعد تقلا خان، تو نے اونق خان کے ساتھ مل کر یہ حماقت کی کہ ہمارے قبیلے پر شب خون مار دیا، اور اس شب خون کا جو انجام ہوا وہ یہ ہے کہ اونق خان ذلت میں شکست اٹھا کر اور تمہیں ہمارے حوالے کر کے خود بھاگ گیا اور تم گرفتار ہو گئے۔ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے جس وقت تو نے ہمارے قبیلے پر شب خون مارا اس وقت تیرا مقابلہ سنجر خان نے کیا تھا، میں وہاں کیوں نہ تھا؟ تقلا خان، جس وقت تم اور اونق خان میرے قبیلے پر شب خون مار رہے تھے، عین اسی وقت میں کاسک قبیلے پر شب خون مار رہا تھا۔ کاسکوں نے جو ماضی میں میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کا قتل عام کیا تھا، ویسا ہی قتل عام گزشتہ شب میں ان کا کر چکا ہوں۔ اب میں ان کے ساتھ اپنا حساب کتاب برابر کر چکا ہوں۔ آنے والے دور میں اگر انہوں نے اس سلسلے میں نیا حساب کھولنے کی کوشش کی تو یہ حساب انہیں اور تم لوگوں کو سب کو مہنگا پڑے گا۔ برخان جب خاموش ہوا تب تقلا خان کھولتے لہجے میں کہنے لگا، برخان، تم کچھ زیادہ نہیں پھیلنے لگے ہو؟ ایک بار اونق خان کو تیغ زنی میں شکست دینے کے بعد تم نے ان علاقوں میں کچھ زیادہ ہی پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ دیکھو، مجھے رہا کر دو، چھوڑ دو، مجھے میرے قبیلے میں واپس جانے دو۔ ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے ہی نہیں دوسرے مسلمان قبیلوں پر وہ افتاد، وہ ابتلا ٹوٹے گی جس کا سامنا اس سے پہلے تم لوگوں نے کبھی نہ کیا ہوگا۔ برخان، میرا نام تقلا خان ہے۔ یہ جو تمہارے پہلو میں اس وقت مطمئن انداز میں الجائے خاتون کھڑی ہے، وقت و حالات اس کے ماں باپ نے میرے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح یہ میری امانت تھی اور اس نے اپنے قبیلے سے بھاگ کر یہاں آنے میں امانت میں خیانت کی، لہٰذا یہ بھی اس خیانت کی سزا سے بچ نہیں سکے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد تقلا خان جب خاموش ہوا تب کھولتے لہجے میں برخان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تقلا خان، سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ کاسکوں یا جنگاریوں کا قبیلہ نہیں، اس وقت تم باشکیریوں میں کھڑے ہو۔ دوسری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھاؤ کہ لڑکی الجائے خاتون نہیں، اس کا نام اب سفیان ہے۔ یہ بدھ مت کی پیروکار نہیں، مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، ہماری ذات ہی نہیں ہمارے قبیلے کا بھی ایک حصہ ہے۔ دیکھو، اسے تمہارا رشتہ اس کے بھائی، اس کے باپ اور تمہارے باپ نے طے کیا تھا۔ چونکہ اس رشتے میں اس کی رضامندی نہیں تھی، یہ تمہیں پسند نہیں کرتی تھی، یوں جانو یہ تم سے نفرت کرتی تھی۔ اسی نفرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اپنے قبیلے سے نکلی اور ہمارے پاس آ گئی۔ تقلا خان، تم کہتے ہو اس سفیان نے جو امانت میں خیانت کی ہے تو اسے اس خیانت کی سزا ملنی چاہیے، پر دیکھ تقلا خان، تو نے سفیان کی ماں اور اس کی چھوٹی بہن کو قتل کیا تھا، پہلے یہ بتا ان دو معصوم عورتوں کے قتل کی تجھے کیا سزا ملنی چاہیے؟ جواب میں تقلا خان شرمندگی بھرے احساس میں کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے اونق خان کی ماں اور بہن کو قتل کیا تھا، لیکن وہ دیوداد کی بیوی اور بیٹی تھی، اونق خان کی ماں اور بہن تھی۔ ان کے قتل پر جب دیوداد اور اونق خان نے مجھ سے کوئی باز پرس نہیں کی اور ان دونوں کے قتل پر وہ دونوں مطمئن ہیں، تو پھر کوئی اور مجھ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ باز پرس کر سکتا ہے، کھولتے ہوئے لہجے میں برخان نے کہنا شروع کیا تھا، یہ تمہارے سامنے جو سفیان کھڑی ہے، تم نے اس کی ماں اور بہن کو قتل کیا ہے اور یہ اپنی ماں اور بہن کے قتل کا انتقام تم سے لے سکتی ہے اور ایسا کرنے کا یہ حق رکھتی ہے، اور اگر یہ ایسا کرتی ہے تو یہ حق بجانب ہوگی۔ تقلا خان نے اس بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، پھر دوبارہ دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگا، برخان، مجھے چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بہتری اور بھلائی ہے، اور اگر تم نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا اور تمہارے قبیلے کا شجرہ نسب آگے نہ چل پائے گا، سب کے سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ تقلا خان نے جب یہ الفاظ ادا کیے تب برخان کا ہاتھ اٹھا اور ایک ایسا زوردار تھپڑ برخان نے تقلا خان کے منہ پر مارا تھا کہ تقلا خان بل کھاتا ہوا دور جا گرا تھا۔ ساتھ ہی برخان کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی، تیری ایسی تیسی، تو، تیرا باپ اور تیرے سارے حمایتی قبیلے بھی اگر جمع ہو کر ہم سے ٹکرائیں تو وہ ہمارے شجرہ نسب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تقلا خان، اگر تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو دھمکیوں دھونس سے اپنا آپ بچا کر یہاں سے نکل جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے ایک جرم میں خود بھی قتل کر سکتا تھا کہ تو نے میرے قبیلے پر شب خون مارا
اور اس شب خون کے نتیجے میں چونکہ تو گرفتار کر لیا گیا، لہٰذا میں تجھے اور تیرے ساتھ گرفتار ہونے والے سارے حملاوروں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تیرے ساتھ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ تو تھوڑی دیر تک اب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، لیکن تیرا معاملہ میں سفیان کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ میری نسبت تو اس کا زیادہ بڑا اور قابل نفرت مجرم ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد برق رکا، پھر سفیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سفیان، تمہارے سامنے یہ تمہاری ماں اور بہن کا قاتل تقلا خان ہے، اس سے متعلق تم جو بھی فیصلہ کرو گی اس پر عمل کیا جائے گا۔ سفیان نے کھا جانے والے انداز میں تقلا خان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ ایک انتہائی بھیانک مجرم، ایک انتہائی کریہ انسان اور قابل نفرت اوباش ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ سفیان کے ان الفاظ پر تقلا خان ہلدی ہو کر رہ گیا تھا، پھر برق خان کے اشارے پر اسے ایک طرف لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ جو شب خون مارنے والے گرفتار ہوئے تھے ان کا کام بھی تمام کر دیا گیا تھا۔